मसीह यसू के बाबरकत जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदावंद का खादम पास्टर अज़मत जॉन कलाम खुदा के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। जैसा कि इन दिनों कोरोना वायरस की वबा ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, ऐसी सिचुएशन में जब हालात मुश्किल हों, खौफ व हरास हो और बेचैनी का आलम हो, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम मुक़द्दस ही है जो हमें तक़वियत देता है। खुदावंद पाक खुदा का कलाम मुक़द्दस हमारी रहनुमाई और हमारी मदद फरमाता है। आज सुपहर आपके साथ कलाम मुक़द्दस की बातें शेयर करने के लिए आपके सामने आया हूँ, ताकि हम कलाम मुक़द्दस में से सीखें। आए हम कलाम पाक की तलावत करें। खरूज की किताब और उसका 34 बाब और उसकी 4 आयत से हम बाइबल मुक़द्दस की तलावत करेंगे। खरूज चैप्टर 34 वर्स 4 से हम शुरू करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और मूसा ने पहली लोहों की मानद पत्थर की 2 लोहें तराशीं और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोई सीना पर चढ़ गया। तब खुदावंद अब्र में होकर उतरा और उसके साथ वहाँ खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया, और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुज़रा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफ़क़त और वफ़ा में गनी, हज़ारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सज़ा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि खुदावंद पाक खुदा लिखा है कि अब्र में होकर उतरा और अपने बंदा खुदावंद का अजीम खादम, खुदा का बंदा मूसा, उसके साथ खुदावंद जो है उसके साथ उसने रफ़ाकत शराकत की। और ख़ास बात लिखा है कि खुदावंद ने वहाँ खड़े होकर अपने नाम का ऐलान किया। खुदावंद ने अपने नाम को अनाउंस किया, यानी ऐलान करने से मुराद है कि खुदावंद ने मूसा को अपने नाम का मतलब बताया, उस पर वाज़े किया कि मैं खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान और कहर करने में धीमा और शफ़क़त और वफ़ा में गनी हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद हमारा खुदा रहीम खुदा है। यही उसने अपने बंदा मूसा के साथ अपने कलाम को शेयर किया कि मैं अपने नाम का ऐलान करता हूँ, और मेरे नाम के मीनिंग जो हैं वो ये हैं कि मैं खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान और कहर करने में धीमा और शफ़क़त और वफ़ा में गनी हूँ। तो हमारा खुदा, हमें खौफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब हमारा खुदा फरमाता है कि मैं खुदाए रहीम हूँ
اور قہر کرنے میں میں دھیما ہوں، اور شفقت اور وفا میں میں غنی ہوں۔ خداوند ہمارا خدا پیار کرنے والا خدا اور ہم پر اپنی شفقت کو انڈیلنے والا خدا، رحیم خدا، جس نے اپنے نام کے میننگ بتا دیے کہ میں رحیم ہوں اور میں مہربان ہوں، قہر کرنے میں میں دھیما ہوں۔ اور زبور 78 میں لکھا کہ خداوند بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے، اور لکھا کہ اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا، کیونکہ اسے یاد رہتا ہے کہ ہم محض بشر ہیں۔ تو رحیم خدا، اس کی نگاہ اپنے لوگوں پر میرے عزیزو لگی رہتی ہے، اور خدا سدا غضبناک نہیں رہتا، سدا جھڑکتا نہیں رہتا، اس لیے کہ اس کے نام کے میننگ ہی ہے کہ وہ خدا رحیم ہے، اور وہ مہربان ہے، اور وہ قہر کرنے میں دھیما ہے، اور شفقت اور وفا میں غنی ہے۔ یعنی وہ لو اور ٹروتھ کی بات کرتا ہے کہ خداوند سچا ہے، اپنی سچائی پر اور اپنی محبت پر وہ قائم رہتا ہے۔ اور لکھا ہے ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، یعنی گناہ کو معاف کرنے والا خدا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا خدا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا خدا تو رحیم خدا، جب کرونا وائرس کی وبا ہے اور بے شمار ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر لوگ ہلاک ہو گئے، اور بے شمار جو ہیں اس کی زد میں ہیں، اور لوگ خوف و ہراس میں ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہ بھولیں کہ ہمارا خدا رحیم ہے، مہربان ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، شفقت اور وفا میں غنی ہے۔ لکھا ہے ہزاروں پر فضل کرنے والا خدا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا خدا۔ تو ہم اس کی رحمت کے بارے کبھی نہ بھولیں، یاد رکھیں کہ وہ شفیق باپ ہے، کائنڈنیس، اس کی کائنڈنیس جو ہے ہمارے ساتھ رہتی ہے، وہ وفادار ہے، اس کی وفاداری، فیتھ فلنس جو ہے وہ آلویز ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمارا خدا رحیم خدا، گناہ کو معاف کر دینے والا خدا، جب کوئی شخص بھی خداوند کے حضور آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو ترک کرنے کے لیے تہیا کر لیتا ہے، تو رحیم خدا میرے عزیزو اپنے فضل کے باعث، لکھا ہے ہزاروں پر فضل کرنے والا ہے، اور خداوند اپنی اس بات پر ہمیشہ قائم ہے کہ وہ شفقت اور وفا میں غنی ہے، اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا ہے، بشرطے کہ کوئی شخص، کوئی بھی گناہ گار شخص جو خداوند سے دور ہے، باغی ہے، سرکش ہے، بے دینی کے اندر ہے، جادوگری کے اندر ہے، بت پرستی کر رہا ہے، خدا سے دور ہے، تو کوئی شخص بھی جب گناہ کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہ کو مانتا ہے، تو لکھا ہے کہ خدا تو رحیم خدا ہے۔ خداوند نے اپنے نام کا مطلب یہی بتایا کہ میں خدا رحیم ہوں۔ اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ خداوند نے اپنا دل شیئر کیا، گفتگو کی، اور کہا میں خدا رحیم ہوں اور مہربان ہوں، اور میں قہر کرنے میں دھیما ہوں، شفقت اور وفا میں غنی ہوں۔ تو میرے عزیزو، پھر کیوں نہ ہم شادمان ہوں کہ ہمارا خدا رحیم خدا اور معاف کرنے والا خدا، اور بنی نوع انسان پہ ترس کرنے والا خدا، اور ہم سے پیار کرنے والا خدا، اور ہزاروں پر فضل کرنے
اور گناہ اور تقصیر کو اور خطا کو بخش دینے والا خدا، لیکن میرے عزیزو لکھا ہے کہ وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، اس لیے کہ خدا گناہ گار سے پیار کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ سے اس کو بری نہیں کرتا۔ ہاں، اس صورت میں وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے، خداوند کی طرف رجوع لاتا ہے، خداوند کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خداوند کو اپنا مسکن اور اپنی پناہ گاہ سمجھتا ہے، جان جاتا ہے کہ خدا قادر ہی میری پناہ گاہ ہے، تو پھر خدا معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی باز نہیں آتا، لکھا مجرم کو ہرگز بری نہیں کرتا۔ مجرم جو گناہ پہ گناہ کرتا اور بدی کو پانی کی طرح پیتا، اور ایسے شخص کو پھر خدا کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ لکھا بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا، یعنی مجرم جو ہے اس کے اپنے گناہ کی سزا تو ہے ہی ہے، اگر ماں باپ بھی گناہ گار تھے تو لکھا ہے باپ دادا کے گناہ کی سزا بھی دیتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر ہم گناہ کو نہیں چھوڑتے، اگر ہم اب تک مجرم ہیں، یسوع مسیح تو ہمارا نجات دہندہ، ہمارا مخلصی دینے والا خدا نے لکھا ہے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو رحیم خدا نے تو ہمارے لیے بہت بڑا بندوبست کیا ہے۔ رحیم خدا نے تو ہم پر رحم کیا ہے اور ہم پر ترس کر کے اور اپنا اکلوتا بیٹا خداوند نے دے دیا ہے، لکھا تھا کہ جو کوئی بھی دنیا کا کوئی شخص بھی ہو، کسی قوم سے، کسی قبیلے سے، کسی نسل سے، کسی گروہ سے، جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے موجود ہیں، اور اسی لیے اس دنیا میں آئے، لکھا کہ وہ تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ تو خداوند یسوع مسیح ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے اور ہماری مدد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ ضرورت ہے کہ ہم رجوع لائیں، یسوع کی طرف آئیں اور یسوع مسیح کو اپنا منجی اور اپنا نجات دہندہ ہم قبول کریں۔ وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ وہ رحیم خدا ہے، خدائے رحیم اور مہربان اور شفقت اور وفا کا خدا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ بہت ضروری ہے کہ مجرم اپنی جرم سے ہٹ جائے۔ جب مجرم اپنے جرم سے ہٹ جائے گا تو خداوند معاف کر دے گا۔ آئے ہم کلام مقدس سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، خروج ہی کی کتاب، اس کا 32 باب اور اس کی 34 آیت کے دوسرے حصے سے شروع کر کے 35 آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے دیکھ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، لیکن میں اپنے مطالبہ کے دن ان کو ان کے گناہ کی سزا دوں گا۔ اور خداوند نے ان لوگوں میں مری یعنی وبا بھیجی، کیونکہ جو بچڑا ہارون نے بنایا وہ ان ہی کا بنوایا ہوا تھا۔ تو میرے عزیزو خداوند یہاں بھی سزا دینے کا اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے مطالبہ کے دن ان کو ان کے گناہ کی سزا دوں گا۔ تو مطالبہ کے دن سے مراد ہے کہ when I come to visit the people، یعنی ایٹ دی اسپاٹ، شاید خدا سزا نہ دے اپنے منصوبہ کے تحت، when I come to visit the people، تو میں ان کے گناہ کی ان کو کیا کروں گا؟ سزا دوں گا۔ اور لکھا ہے خداوند نے ان لوگوں میں مری یعنی وبا بھیجی، کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل قوم نے سونے کا بچڑا بنوایا اور اس کی پوجا کی، یعنی زندہ خدا کو چھوڑ کر،
اور بت پرستی میں پڑ گئے، تو اس طرح کی بت پرستی، اس طرح کے جرم سے تو پھر خدا ہرگز کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم اس طرح کی بدی سے باز آئیں۔ جب ہم باز آئیں گے تو خداوند ہمیں معاف کر دے گا۔ ایک اور حوالہ مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 13 باب اور اس کی پہلی 5 آیات کی ہم تلاوت کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیں مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 13 باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہ گار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شیلوہ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ تو میرے جیتو، اگر توبہ نہیں کریں گے، یسوع مسیح نے یہی میسج دیا کہ وہ 18 لوگ جن پر شیلوہ کا برج گر گیا اور دب کر مر گئے، تو کیا وہ باقی لوگوں سے زیادہ گناہ گار تھے؟ ہرگز نہیں۔ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو لکھا ہے اسی طرح ہلاک ہوگے۔ تو اس لیے اگر کوئی مجرم اپنی تلشٹ سے ہٹتا نہیں تو میرے عزیزو، خداوند تو رحیم خدا، وہ تو اپنی جگہ، وہ اپنی بات پر قائم ہے، لیکن ہم خداوند کی طرف پھریں گے تو خداوند ہمیں معاف کرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ کی سزا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر اس نے مری بھیجی، اور پھر اگر ہم دوسرا سیموئیل اس کا 24 باب، وہاں خدا کے بندہ داؤد کے گناہ کی بابت دیکھیں تو لکھا کہ خداوند نے وہاں بھی مری جو تھی وہ بھیجی۔ بے شک خداوند کے بندہ داؤد نے کہا کہ خداوند گناہ تو میرا تھا، تو نے ان لوگوں کو کیوں مارا؟ تو کبھی کبھی اجتماعی گناہ، بنی اسرائیل قوم کے گناہ کے باعث خداوند نے بتھیروں کو غرق کیا، تباہ کیا، اور داؤد بادشاہ کے گناہ کے باعث بھی خداوند نے کہا تین بلائیں میں نازل کروں گا، ان میں سے تو چن لے، کسی ایک کا انتخاب کر۔ میرے تو خدا کا بندہ داؤد، وہ کہتا ہے میں بڑے شکنجہ میں ہوں، بڑا ہارڈ کویسچن ہے، میں کیا کروں؟ تو بھی اس نے کہا خداوند کی کے ہاتھوں میں پڑنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ خداوند کی رحمتیں عظیم ہیں۔ تو یہ تھوڑے سے وقت کی مری نے 70,000 لوگ اس وبا کے باعث مر گئے۔ تو گناہ کی سزا تو خدا دیتا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے گناہ سے پھر جائیں تو میرے عزیزو، خداوند سچا ہے اور ہمیں معاف کرنے میں وہ قادر خدا ہے۔ وہ ضرور اپنی کرم کی نگاہ ہم پر کرے گا۔ لکھا کہ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے، اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ تو جب ہم خداوند کی طرف پھریں گے تو اس کی نگاہ تو پہلے ہی وہ کہتا میری نگاہ صادقوں پر ہے، میرے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں، لیکن لکھا کہ اس کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے۔ خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے، اس کی نگاہ ضرور صادقوں پر لگی رہتی ہے۔ تو ہم اپنا احتساب کریں۔ کرونا وائرس کی وبا ہے، خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے، خدا ہمیں اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ چرچ ریوائیو ہو جائے، بیدار ہو جائے، تبدیلی آ جائے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے گھروں میں خاندانی عبادات کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس بات کا ان کو احساس ہے کہ ہم نے خاندانی عبادت کرنی ہے۔ تو خدا یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ریوائیو کرے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ساری چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ تو ہمارا خدا بھلا خدا، ہمارے لیے بھلائی پیدا کرنے والا خدا ہے۔ ضرور اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں، ضرور ہے کہ اپنے خداوند پر توکل رکھیں۔ وہ صادقوں کی فکر کرتا ہے، وہ کبھی ہمیں یتیم نہیں چھوڑتا۔
फिर लिखा वो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता है। तो हमारा ऐसा अजीम खुदा जो हमसे दस्तबरदार नहीं होता, कभी हमें छोड़ता नहीं है, और बल्कि लिखा कि तुम्हारी सूरतें मैंने अपनी हथेली पर बना रखी है। किस कदर करीब का तलक है कि हम हर वक्त खुदावंद अपने खुदा के सामने रहते हैं। सो खुदावंद कलाम पाक के वसीला से हम सब को बरकत दे। हम दुआ करेंगे। मेहरबान वफादार आसमानी बाप, तेरे पाक नाम की तमजीद, तेरी हमद करते हैं, तेरे पाक नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद हम जानते हैं तू खुदा कादर है। तूने अपने बंदा इब्राहिम से कहा कि मैं खुदा कादर हूँ। हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे पाक नाम को जलाल देते, अपने आप को तेरे ताबे करते, रूह बदन जान पर जिंदगियों पर तेरा तसल्लुत चाहता हूँ। खुदावंद तू हमारी मुश्किलात का हल, हमारे दुखों का मदावा है, हमारा जोर, पनाहगाह, छुपने की जगह, मोहकम किला, मजबूत चट्टान, ऊंचा बुर्ज है। तेरे पास आते हैं। इस वक्त है खुदावंद कोरोना वायरस की सारी वबा को यसु मसीह तेरे दिए हुए इख्तियार से, तेरे नाम से छिड़क देते हैं। छोड़ दो जिंदगियों को, छोड़ दे सारे ममालिक को, छोड़ दे सारी दुनिया को, और यसु के नाम से हमारे मुल्क से तरीकी की सारी कुव्वतें छट जाएं, और खुदावंद तेरा पाक नाम जलाल पाए, तेरी हजूरी कसरत से हमें घेरे रहे। खुदावंद तू ही हमारा रब परवरदिगार है, मालिक है, खालिक है, कदूसो पाक है। सारी आनर, सारी इज्जत खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।